अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे मुल्क के जय्यद उलमा हमें सिखाते हैं और कुरान करीम का इल्म हम तक मुंतकिल करते हैं। अपने उलमा के बड़े शुक्रगुज़ार रहते हैं कि वो तशरीफ़ लाते रहते हैं और ये दीन का इल्म ये मुंतकिल होता रहता है। ख़वातीन व हज़रात, हम में से बेशतर कुरान करीम पढ़ते तो हैं, लेकिन ये कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह ताला ने कौन कौन से माना पहना रखे हैं उसे समझने की सलाहियत हम में नहीं होती, क्योंकि हमारी मादरी ज़बान अरबी नहीं है। बहुत कम अफराद अरबी से वाकिफ़ हैं। तो हमारा मकसद ये है कि कुरान करीम की इन आयात पर हमारे मुल्क के जय्यद उलमा साहिब निगाह अफराद तशरीफ़ लाएँ और हमें बताएं कि अल्लाह ताला इन आयात के ज़रिए हमें क्या हिदायत, क्या रोशनी दे रहा है, हमें कहाँ देखना चाहता है और हमें कैसा देखना चाहता है। ख़वातीन व हज़रात, आज हम अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से सूरह सफ़ की आयात 8 और 9 पर बात करवाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाहु अकबर। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह फरमा रहा है यानी पहली आयत में और दूसरी आयत, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। ख़वातीन व हज़रात, ये दो आयात हैं और बड़े बड़े मज़ामीन पोशीदा हैं। हम सीखेंगे, सवालात रखेंगे। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि ये लोग, ये कौन लोग हैं? ये अपनी मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। एक सवाल हम ये भी रखेंगे कि नूर जब भी आया कुरान करीम में वो वाहिद में आया है। ये नूर से क्या मुराद है? अल्लाह का नूर। और अल्लाह बयान फरमाता है कि मेरा फ़ैसला ये है कि मैं अपने नूर को पूरा पूरा फैला कर रहूँगा, ख्वाह काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे। ख़वातीन व हज़रात, सवाल ये भी रखेंगे कि नूर से यहाँ क्या मुराद है, यानी क्या दीन की बात हो रही है, वही की बात हो रही है, हिदायत की बात हो रही है, नूर की तारीफ़ क्या है, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, वो भी गुफ्तगू में हम लाएंगे। अगली आयत, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा। अल्लाह है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और हक़ के साथ भेजा है ताकि उसे पूरे के पूरे दीन पर गालिब कर दे, ख्वाह मुश्रिकीन को ये कितना ही नागवार हो। ख़वातीन व हज़रात, ये आयात कब नाजिल हो रही हैं? ओहद के बाद। क्या ये दिलजोई हो रही है, तसल्ली दी जा रही है कि ये कुफ़ार, ये दुश्मनान दीन, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, आप अपना काम किए जाइए, अल्लाह का नूर मुकम्मल होगा। और अगला जो प्लान है, क्या वो भी नहीं बता दिया गया है 3 हिजरी में कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। हमने रसूल को भेजा है हिदायत के साथ और हक़ के साथ, कामयाबी होगी। कुरान में किसी और जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि लाग़लिबन्ना अना व रुसुली, गालिब होकर रहेंगे मैं और मेरे रसूल। ख़वातीन व हज़रात, आज के अहले ईमान को ये आयत क्या पैगाम दे रही हैं और क्या हौसला अफजाई कर रही हैं, किस किस अंदाज में,
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ ہماری یوتھ، نوجوان زوال کا شکار من حیث الامہ ہم ہیں، ہم میں بڑی کمزوریاں ہیں، لیکن جب قرآن کی یہ آیت سامنے آتی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو ایک اطمینان ہوتا ہے، بس ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ خواتین و حضرات، معاف کیجیے انٹرو ذرا طویل ہو گیا۔ تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر محمد یوسف خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے مہمان آپ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ آپ سے سیکھا ہے، سیکھ رہے ہیں، تعلق جامعہ اشرفیہ لاہور سے ہے، پوری زندگی آپ نے دین کی خدمت میں گزار دی اور گزار رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تشریح، تفسیر، ایک دل نشیں انداز آپ کا، جب بھی ڈاکٹر صاحب گفتگو فرماتے ہیں ایک دنیا آپ کو ٹھہر کر سنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ صف اور آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں پہلا سوال مولانا یوسف خان صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ درست جواب سورہ فتح میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے روز تک کنویں میں رہے؟ 2 روز تک، 3 روز تک یا 4 روز تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب، ارشاد فرمائیے شان نزول اور کیا پس منظر ہے ان آیات کا؟ ارشاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں سورہ صف کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر انسان کو
قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک رہنما اصول بتائیں، سبحان اللہ، اور بتایا کہ اس انسان کو کسی وقت بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور حالات کیسے ہی ہو جائیں اور کیسے ہی قسم کے لوگ باتیں بنانے لگے اور کتنا ہی شر اور باطل پھیل جائے، لیکن ایک وہ مومن جس کے پاس اللہ کا نور، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن موجود ہو، ایسی صورت میں اس انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ وہی موقع ہے کیونکہ یہی دو آیات، بالکل یہی مضمون جو سورہ صف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں آیا ہے، یہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 میں بھی آیا ہے۔ اور ایک اہم بات اس میں یہ ہے ان دو آیتوں میں مناسبت کی، کہ یہاں سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 کا مضمون اور الفاظ تو ملتے جلتے ہیں اور مضمون تقریباً وہی ہے، لیکن ایک حیرت کی بات ہے کہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 بالکل ایک جیسے الفاظ ہیں، دونوں جگہ ایک جیسے الفاظ آئے۔ اس سے اس مضمون کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورہ توبہ اور سورہ صف یہ دونوں ایسی صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ یہ جو باطل قوتیں ہیں اور جو اللہ کو نہ ماننے والے کافر ہیں، ایسی صورت میں وہ لوگ جو مشرک ہیں، یعنی اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، جن میں یہود و نصارہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں سمجھایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو دونوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ اور جیسا کہ مشرکین مکہ یہ اللہ کی صفات میں شرک کرتے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر روز کے لیے الگ ایک بت رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کر کے ہمارے لیے ایک رہنما اصول اور ہمارے عقائد اور ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ان آیات کے اندر، اور انہی حالات میں یہ آیات نازل ہوئی جب مسلمانوں کے سامنے مشرکین اور کافر، ایک طرف کافر مسلمانوں کے جو حالات اچھے ہو جا رہے تھے معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر کہ امن و سکون بھی تھا اور مسلمان ایک قوت کی صورت میں سامنے آ رہے تھے، ایسی صورت کے اندر کافر لوگ بھی ناراض تھے۔ پہلے ان آیات کا جب شان نزول ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جن حالات میں نازل ہوئی ان حالات میں کافر اور مشرک دونوں کے دونوں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھے اور مسلمانوں کے خلاف افواہیں پھیلاتے تھے طرح طرح سے، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ صف کی ان آیات نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیات جو نازل فرمائیں اور دونوں مقامات میں سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں، تو اللہ نے بتایا ان آیات میں کہ اللہ کا نور کیا ہوتا ہے، اور آپ نے جیسے بات فرمائی کہ یہ لفظ نور قرآن مجید کے اندر یہ واحد آیا ہے، ایک آیا ہے، اور جو باقی الفاظ ہیں وہ جمع کے بھی آتے ہیں۔ اس کے لیے اگر ہم نور کو سمجھنا چاہیں تو اللہ رب العزت نے سورہ کے اندر تیسرے پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی یخرجکم من الظلمات الی النور، کہ وہی اللہ ہے جو کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے النور جو ہے یہ اسم جنس ہے، اور عربی میں اسم جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے کثیر پر بھی ہوتا ہے، ایک کو بھی نور کہتے ہیں، کئی نور ہوں تو اس کو بھی نور کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس آیت کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو کہ ظلمات سے نکال کر اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے ظلمات کو جمع اور نور کو واحد لا کر بتایا کہ گمراہی کے راستے بہت سارے، لیکن جو نور ہے ہدایت کا راستہ وہ صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا ان راستہ حالات اور وہ اللہ کا راستہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نور کے بارے میں خود قرآن مجید میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور کا لفظی مطلب ہوتا ہے روشنی، اللہ ہی نور ہے آسمان و زمین کا۔ پھر اللہ نے آگے جو مثال دی نا اس سے سمجھ میں آتا ہے
کہ کمثل مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جس طرح ہم ایک طاقچے کے اندر ایک دیے کو رکھ دیتے ہیں اور وہ دیے سے روشنی ساری پھیلتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ خود یہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور اللہ نے اپنے آپ کو بھی نور کہا اور قرآن کو بھی اللہ نے نور کہا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کے تمہارے پاس کتاب آئی جو نور ہے اور کھلی وضاحت اس کے اندر اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اللہ نے قرآن حکیم کو بھی نور کہا، قرآن حکیم کا ایک نام باقاعدہ نور ہے، اور دوسری طرف اللہ نے دین اسلام کو نور کہا کہ تمام کے تمام جتنے بھی اللہ رب العزت نے احکامات اسلام میں دیے یہ اللہ کی طرف سے نور یعنی روشنی ہے، اور اس کے مقابلے میں ظلمات۔ چنانچہ اس نور کو یہ کفار اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو یعنی نور اسلام کو یعنی ہدایت کو یعنی قرآن حکیم کی تعلیمات کو اپنے منہ سے کر کے باتیں یہ بجھانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کو جب بلاغت کی زبان میں دیکھتے ہیں اور علم بلاغت کے اعتبار سے اس کی تشریح کی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ استعارہ تمثیلیہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعارتاً یہ بات مثال دے کر بیان فرمائی کہ جس طرح ایک دیا ہوتا ہے اس کو انسان بجھانا چاہتا ہے تو منہ سے پھونک مارتا ہے اور وہ بجھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھایا کہ یہ دین جو ہے دین اسلام، یہ قرآن کی تعلیمات، یہ نور ہے اللہ کا، اور لوگ اپنے منہ سے یعنی غلط سلط باتیں پھیلا کر اور مشرکانہ باتیں پھیلا کر یہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اس اپنے نور کو مکمل کر کے رکھے گا اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ احد کے بعد کا زمانہ ہے، اذیتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کفار کے اور مشرکین کے مظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح یہ خوشخبریاں دے رہا ہے اور آنے والے کل کی نوید سنا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیت پہ آئیں، اور اس پر آپ نے بات فرمائی کہ سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں انہی الفاظ میں یہ آیت آ گئی، لیکن سورہ فتح بھی یاد آ رہی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہاں گواہی دے رہا ہے اللہ، اور اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے، لیکن آپ نے گفتگو میں کیونکہ اشارہ اس جانب کیا تھا تو میں نے کہا کہ یہاں اسے بیان کر دوں کہ اور یہ تینوں جو آیات ہیں یہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں، کیا نصیحت کر رہی ہیں پوری امت مسلمہ کو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احد کے بعد کا معاملہ، رئیس المنافقین وہ 300 افراد کو لے کے چلے گئے، احد کا معاملہ وقتی ہزیمت بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ لڑکھڑائے نہیں، یہ ڈگمگائے نہیں۔ آج تو ہم تقریباً 2 ارب افراد ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، تو اب کیسی ہزیمت، کیسی رکاوٹ، کیسی غلامی، کیسی مدافعت، کیسا زوال، کیسی مغلوبیت، یہ تمام باتیں جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، آج امت مسلمہ کو ان پریشانیوں کا، ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور آج بھی ڈاکٹر صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کفر ہے، جو کہ ملت واحد ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کفر ملت واحد ہے، وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یقیناً یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کی، اہل ایمان کی یہ کلمہ گو افراد، ان سے کس قوت کا، کس یقین کا مطالبہ اللہ اور اللہ کے رسول کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اس فکر انگیز سوال میں بہت کچھ فرما دیا اور بہت کچھ پوچھا۔ دراصل اللہ رب العزت نے
آج مسلمانوں کے اوپر جو یہ کیفیات آ رہی ہیں، یہ مغلوبیت کی اور یہ غلامی کی اور یہ ماتحت ہونے کی، اور فکری انداز سے بھی، عملی انداز سے بھی، معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، یہ انسان مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو دبا ہوا نظر آ رہا اور بسا اوقات ذلت کی کیفیت میں آ رہا، اور بسا اوقات وہ ایسی کیفیت میں آ رہا کہ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، ایسا کیوں ہوا اور یہ کمزور کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجوہات خود قرآن مجید میں بتا دی تھی۔ اللہ رب العزت نے، اور ان وجوہات کو ختم کر کے ہی دوبارہ طاقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک تو فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی بلندی پاؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو معلوم ہوا سب سے پہلے ایک مسلمان کے اندر ایمانی قوت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ اللہ کو خالق سمجھے، اللہ کو مالک سمجھے، اللہ کو رازق سمجھے، اور کسی کو خدا نہ بنائے، پیسے کو خدا نہ بنائے، مختلف قوتوں کو خدا نہ بنائے، اور اللہ کو بالکل بھول جائے اور صرف انہی کو سمجھے کہ ان کو راضی کر لوں گا، ان قوتوں کو، تو ایسی صورت میں مجھے پیسے ملتے رہیں گے اور میرے پاس مال آتا رہے گا اور میں زندگی گزار سکوں گا۔ ایسی صورت میں جب یہ ایمانی کمزوری آئی کہ اللہ کے علاوہ کو عملاً خالق سمجھنا شروع کر دیا مسلمان نے، تو یہ مسلمان ذلت و رسوائی میں پڑ گیا۔ ایک طرف تو یہ، دوسری کمزوری جو اللہ رب العزت نے سمجھائی تھی کہ دیکھو ایسا نہ آنے دینا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن دیکھو ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ کہ تم آپس میں دیکھو لڑنا نہ، تم آپس میں جنگ و جدال نہ کرنا، کیوں؟ کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم شل ہو جاؤ گے، مفلوج ہو جاؤ گے، اور وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم ثابت قدم نہیں رہو گے۔ آج جو مسلمان امت میں، ایک قوم میں اتنے عرب ہوتے ہوئے بھی وہ مفلوج نظر آتا ہے، اس لیے کہ آپس میں یہ لڑ رہے ہیں، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ لڑایا جا رہا ہے مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر کے، اور پھر اسی طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے ساتھ ساتھ ان کی ثابت قدمی ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ کہا قرآن مجید میں سمجھایا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اگر تم یوں کہو نا ربنا اللہ، تو اس کے بعد ایک قدم اور بھی ہے، ایک مرحلہ اور بھی ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت دکھاؤ، پھر تکالیف آئیں تو استقامت دکھانا ایک دفعہ، پھر اسی طرح تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پھر فرشتے نازل کرے گا، اللہ پھر مدد کرے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر جو کیفیت آئی اس کمزوری کی، اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت پہلے سمجھا دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بہت مستند حدیث مشکات شریف میں موجود، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے مسلمانوں کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس طرح قومیں اس پر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی کما تداعی الآکلۃ الی قصعتھا، جیسے کہ ایک کھانا کھلانے والی ایک پیالے کی طرف کہتی ہے آؤ کھا جاؤ۔ تو صحابہ نے اس وقت یہ سوال کیا تھا، آج دور جدید میں اس سوال کا جواب مل رہا ہے، کہ اس وقت صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت مسلمانوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہوگی کہ کہا جائے گا کہ آؤ ان کو کھا جاؤ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن وہ سمندر کے جھاگ کی طرح پھونک ہوں گے، ان کے اندر کمزوری ہوگی ان کے اندر۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا لِلْوَهْنِ، کمزوری کی وجہ سے، کمزوری ان کے اندر آ جائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کمزوری کون سی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، جب یہ مسلمان من حیث القوم یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا اور سب کچھ پیسے کو سمجھے گا، سب کچھ دولت کو سمجھے گا، اور جب مسلمان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دے گا اور موت سے ڈرنے لگے گا اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دے گا، تو ایسی صورت کے اندر جب یہ تین چیزیں ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ یہ مسلمان کی زندگی میں نہ رہے، تو ایسی صورت میں مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان پھر ان تین چیزوں کو، جن کو اللہ نے دین اسلام کے در بنیادیں قرار دیا، ایک ایمان،
ایک تقوی اور ایک جہاد فی سبیل اللہ، اور ایسی صورت کے اندر انشاءاللہ العزیز مسلمان پھر طاقتور ہو جائیں گے اگر مسلمان ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جو قرآن کریم کی مختلف آیات آپ نے یہاں تلاوت فرمائیں، ان پر ہمارا ایمان ہے بینگ اے مسلم۔ سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ آپ نے ابھی آیت تلاوت فرمائی تھی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، تم ہی کامیاب ہوگے، شرط لگا دی بشرطے کہ تم مومن ہو۔ ہمارا ایمان ہے قرآن کریم پر، ایک ایک آیت پر، پھر استقامت کی آپ نے بات فرمائی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور قرآن کریم بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے ان آیات کو۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال صرف آپ کی خدمت میں اتنا سا ہے کہ ان تمام باتیں ہم جانتے ہیں، یعنی مسلمان کی حیثیت سے کون سا گھر ہے مسلمان گھرانہ کہ جس میں قرآن کریم نہ ہو؟ پھر آپ نے وہن والی بات فرمائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ان تمام باتوں کو جان لینے کے بعد بھی ہم یہ جو فکری غلامی، مروبیت، اس سے کیسے باہر نکلیں؟ قرآن کریم پہ تو ہمیں پورا یقین ہے نا، یقین کا بلکہ ایمان ہے ہمارا قرآن پر، اس کے باوجود ہم یہ کمزور سہارے کیسے پکڑ لیتے ہیں؟ ایک جانب رحمان کا راستہ ہے، ایک جانب شیطان کا راستہ ہے۔ کیا شیطان کے راستوں میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ آدمی رحمان کے راستے کو بھلا دیتا ہے؟ اور وہ جو اللہ کا نور جو کائنات میں ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ نور میرے دل کا حصہ نہیں بنتا؟ ارشاد۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کا سوال ہی آج کے لیے ہمیں عملی طور پر ایک فکر مندی پیدا کر دیتا ہے کہ آخر جب سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، قرآن بھی موجود، حدیث بھی موجود، اور یہ سارا اللہ کا نور ہمارے سامنے موجود ہے، ایسی صورت میں پھر اس کے باوجود انسان کیوں شیطانی راستوں پر اور کیوں گمراہیوں کے راستے پر چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن مجید کے اندر اس کا جواب دیا، اور اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو شیطان ہے تم اس کے راستوں پر مت چلو، اللہ کی طرف رجوع کرو، رجوع اللہ، رجوع الی القرآن۔ آج یہ صرف نجات دے گا انسان کو ان تمام چیزوں سے، جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ انسان سورہ پہلی 21ویں پاری کی پہلی آیت ہے، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں کہا کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، پڑھو تو صحیح اس کو، اور پھر نماز بھی تو قائم کرو۔ دیکھو نماز تمہیں بے حیائیوں برائیوں سے روکے گی۔ آج انسان کو اپنے گھروں میں عملی طور پر نماز قائم کرنی ہوگی، اور پھر رجوع الی القرآن کہ قرآن حکیم کو سمجھنا ہوگا۔ آج انسان قرآن مجید کو پڑھ تو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا، اور جو سمجھ بھی رہا ہے وہ عمل نہیں کر رہا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ 4 رخ پر ہمیں کام کرنا ہوگا اس تمام چیز پر بچنے کے لیے جو مسلمان آج جس کیفیت میں ہیں۔ نمبر 1، قرآن حکیم کی ہم تلاوت کریں۔ نمبر 2، قرآن حکیم کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ نمبر 3، اس کے مطابق عمل کریں۔ نمبر 4، اس کے پیغام کو، قرآن حکیم کے پیغام کو، اللہ کے نور کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ آج بسا اوقات یہ ہو رہا ہے کہ ہم قرآن حکیم سمجھ تو رہے ہیں لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ اگر یہ انسان قرآن حکیم پڑھ رہا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، اپنے کاروبار میں ملاوٹ کو نہیں چھوڑ رہا، یہ ذخیرہ اندوزی کو نہیں چھوڑ رہا، یہ عملی زندگی کے اندر انسانوں کے حقوق کو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فکر نہیں کر رہا، تو ایسی صورت کے اندر جب یہ کمزوری میں پڑ جاتا ہے، پھر پناہ طلب کرتا ہے تو بھی شیطانی کاموں کے اندر،
میں دھوکہ دے کر پیسہ زیادہ کما لوں، میں کسی بندے کے خون چوس کر ذخیرہ اندوزی کر کے پیسہ کما لوں، میں معاشرے کے اندر افراتفری اور فساد پیدا کر کے اپنے مفادات پورا کر لوں۔ جب یہ انسان ان راستوں پر چلتا ہے تو ایسی صورت میں یہ وہ شیطانی راستے ہیں، اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کو اپنا راستہ سجا بجا کر دکھاتا ہے اور بہت سرسبز و شاداب دکھاتا ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ شیطان جو ہے یہ تمہارے لیے اتنا سجا کر عمل کو پیش کرتا ہے، گناہوں کو اتنا لذیذ بنا دیتا ہے، اور ان راستوں کو جو شیطانی راستے ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی زیب و زینت پیدا کر دیتا ہے جس کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے۔ اب انسان کی ایمانی قوت ہے کہ وہ اللہ کے قرآن حکیم کی تعلیمات کو پڑھے، ان کے مطابق عمل کرے، ان کے مطابق اپنے اخلاق کو بنائے، اس کے مطابق اپنی معیشت اور معاشرت کو بنائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ انسان پھر شیطانی راستوں سے اور گمراہیوں کے اور ظلمات سے نکل کر یہ نور کی طرف انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو معاملہ ہے اس کا تعلق فرد سے ہے یا ریاست سے ہے؟ یہ ایک سوال ایسا ہے کہ آج فرد ہر بات کی ذمہ داری ریاست پر ڈال رہا ہے، جی، اور ریاست ہر معاملے کی ذمہ داری فرد پر ڈال رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر چولی دامن کا ساتھ ہے، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ریاست یہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، ریاست اسی فرد کے مجموعے کا نام ہے، لہٰذا جب فرد درست ہوگا تو ریاست بھی درست ہوگی، اور انہی افراد میں سے ہی افراد اوپر آ کر ریاست میں حکمرانی کریں گے، لہٰذا فرد پر بھی محنت کرنی ہوگی، اجتماعی محنت بھی کرنی ہوگی، انشاءاللہ پھر ریاست بھی بہت اچھی، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر رہنے والے افراد بھی اچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے افراد پر محنت کی، وہاں کے زمینوں پر، وہاں کے پہاڑوں پر، وہاں کے ان پر محنت نہیں ہوئی، وہاں کے پانیوں پر محنت نہیں ہوئی، وہاں کے ریگستانوں پر محنت نہیں ہوئی، مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے افراد پر محنت ہوئی، ان افراد کے اندر ایمان اور عمل کی قوت پیدا کی، اور جب ایمان و عمل کی قوت اور اخلاق کی قوت اور علمی قوت ان کے اندر پیدا کر دی تو الحمدللہ پھر وہ دنیا پر حکمرانی کرنے والے مسلمان بنے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو باتیں آپ نے فرمائیں کہ علمی قوت، اخلاقی قوت، کتنی اہم بات آپ نے فرمائی کہ یہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں۔ یہ کفار، مشرکین اور دین دشمن افراد جو آج کے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بے خدا ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں اس وقت دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سیکولر انداز میں دنیا کو چلاؤ، عقل انسانی پر بھروسہ کرو، عقل خداوندی کو ہٹا دو، کہ وہی خداوندی کو ہٹا دو کہ جناب والا ہم وہی کی بنیاد پر فیصلے نہیں کریں گے، ہم عقل کی بنیاد پر کریں گے۔ ایسے میں کوئی ایک لائے عمل آپ دیکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں کہیں نظر آتا ہے کہ ہم علمی، اخلاقی طور پر، پھر آگے معیشت، معاشرت، سیاست، ریاست، کہیں جو اللہ کا نظام ہے نا، یہاں تو یہو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اکبر، کہ یہ دین پورا کا پورا یہ غالب آ جائے۔ دین یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین ایسا نہیں، ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے، ایسا نہیں کہ کچھ یہاں سے لے لیا، کچھ وہاں سے لے لیا۔ ہم آج مغلوب ذہنیت کے مالک ہیں اور مغرب کی طرف دیکھتے ہیں اور سہارا تلاش کرتے ہیں۔ ہم ایک بات کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ارشاد فرمائیے، کیا مانگے ٹانگے کا علم، یہ مانگے ٹانگے کی اخلاقیات جس جانب اشارہ فرمایا ہے آپ نے، اخلاقیات تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم کر دی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو اخلاقیات کے تعلق سے ہم بانجھ کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم نے ایک چند ریچولز کو کیا دین سمجھ لیا ہے، یا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہماری ترجیحات میں کہیں شامل ہے؟
من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔ جی، آپ نے جو سوال فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ آج اس بات کا علاج ہے مسلمانوں کی پسماندگی کا اور ان کے زوال کا علاج ہی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے رہنمائی کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اللہ نے نبی بنا کر بھیجا لوگوں کو اور انسانوں کو، اور انسانوں ہی میں سے نبی کو بنا کر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہی لوگ انسان ہیں اور کامل ترین انسان ہیں، ان سے اعلیٰ ترین انسان کوئی نہیں۔ اتنا نبی کو ایک مقام دے کر، رسول کو ایک مقام دے کر بھیجا، ان کی عملی زندگی لوگوں کے سامنے رکھی، اور اللہ نے فرمایا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین حق کو غالب کر دے اور اس دین کو باقی ادیان کے اوپر، باقی مذاہب کے اوپر غالب کر دے۔ لیکن جب انسان عمل کرنے لگتا ہے اور اپنے اعمال کو مخلوق کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے اخلاق اچھے بنا لیتا ہے، اپنے اعمال اچھے بنا لیتا ہے، اپنے اندر معاشرے میں سے گناہوں کو، بے حیائی کو ختم کر دیتا ہے، حقوق العباد کی فکر کرنے لگتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ایسے مضبوط معاشرے کو کافر کبھی برداشت نہیں کرتا، اور وہ کفار اس معاشرے کو، مسلمانوں کے معاشرے کو گرانے کی کوشش کیسے کرتے ہیں کہ ان کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان کے اندر وہ فحاشی کو پھیلاتے ہیں تاکہ یہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو۔ پھر اس کے بعد، اور حیا کہتے ہیں، امام راغب نے مفردات القرآن میں اس کا مطلب لکھا، انقباض النفس عن القبیح، کہ حیا کی تعریف یہ ہے کہ بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر رکاوٹ ہو۔ جب انسان برے کام کو برا سمجھے گا تو اس وقت انشاءاللہ العزیز یہ حیا والا انسان ہوگا اور یہ اس برائی سے بچے گا۔ آج معاشرے کے اندر یہ جو دین کو، اللہ کے دین کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ کافر اپنے منہ سے، تو اس میں یہ سوشل میڈیا بھی شامل، اس میں تمام میڈیا شامل۔ سوشل میڈیا اچھی باتیں بھی بیان کر رہا، لیکن وہ جو باطل ہے، وہ جو کافر اور مشرک ہیں، وہ اس سوشل میڈیا کو دین اسلام کو گرانے میں اور اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے میں اور اللہ سے غافل کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ انسان محتاط ہو جائے اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے آپ کو فائدہ ضرور پہنچائے، جو مفید چیزیں وہ لے لے، لیکن سمجھے کہ کیا یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے ان کو رد کر دے، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ باتیں لے لے۔ ایسی صورت کے اندر یہ انسان آج بھی شیطان کی چالوں سے، جو یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، باطل کو جو عام کر رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کو انسان کے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی صورت میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر یہ مسلمان اسی دین حق کا پیروکار ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کردار نظر آئے کہ یہ با اخلاق مسلمان ہے اور یہ تربیت یافتہ مسلمان ہے۔ 13 برس مکہ مکرمہ میں قدسی نفوس تیار ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اخلاق کے ساتھ ساتھ علم بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ غالب ہو کر رہے گا دین، اور ایک مرتبہ دین غالب ہو کر، یعنی فتح مکہ کے بعد نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی تھی وہ پوری ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہو کر رہی، اور اللہ جو فرماتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ علم اور اخلاق، اس کے ساتھ ساتھ ہم جب آگے بڑھتے ہیں اور غلبہ چاہتے ہیں ہم کہ غلبہ نظر آئے، تہذیبی غلبہ نظر آئے، کہ دین ایک تہذیب بھی لاتا ہے، دین چاہتا ہے کہ اسے کلچرلائزڈ بھی کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر غلبے سے مراد کیا ہے؟ مادی غلبہ یا روحانی غلبہ؟
اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو غلبہ بتایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، تو اب دین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پھر سمجھ آئے گا کہ غلبہ کس چیز کا، دین کا غلبہ. اور دین ہے 5 چیزوں کا نام، 5 شعبے ہیں دین کے: ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق. آج آپ نے بھی جو اشارہ کیا نا کہ آج عبادات ہی کو سمجھ لیا گیا کہ یہی دین ہے، بس ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، خوب حج اور عمرے کریں گے، بس مسلمان غالب آ جائیں گے. جی نہیں، یہ انکار نہیں ہے اس سے، لیکن صرف ایک شعبے کو سمجھ لیا اور اپنے معاملات ٹھیک نہیں کیے، اپنی معاشرت رہنا سہنا ٹھیک نہیں کیا، اپنے اخلاق ٹھیک نہیں کیے، تو یہ دین غالب نہیں آئے گا. دین کب غالب آئے گا؟ جب پورے کے پورے دین پر مسلمان عمل کرنے والا ہوگا، یعنی اس کا ایمان بھی ٹھیک، اس کی عبادت بھی درست قرآن اور سنت کے مطابق، اور اس کے ساتھ اس کے معاملات درست. آج معاملات میں کتنی کوتاہی ہو رہی کہ یہ مسلمان ملاوٹ میں مصروف، یہ مسلمان دوسرے بندے کا حق تلفی اور بلیک میلنگ اور ذخیرہ اندوزی میں مصروف، یہ انسان اپنے بھائی کا حق مارنے میں مصروف. جب مسلمان، بلکہ آپ کو اگر میں یہاں تھوڑی سی بات کو بدلوں، رخ بدلوں، کہ یہی وہ دین کی باتیں، معاملات کی باتیں، اخلاق کی باتیں، معاشرت کی باتیں جب کافروں نے اختیار کی ہیں، جب مشرک قوموں نے اختیار کی ہیں، آج بھی وہاں امن و سکون بھی ہے، وہاں لوگوں کی عزت بھی ہے، وہاں راحت بھی ہے، وہاں لوگوں کو بہت زیادہ امانت اور دیانت ملتی ہے. اور وجہ یہ، اور باقی گناہ کی باتیں ساری وہاں ہیں. اور پھر یہ مسلمان کے منہ سے بسا اوقات نکلتا ہے کہ وہاں صرف کلمے کا فرق رہ گیا، باقی تو مسلمانوں والے سارے کام ان کافروں کے اندر موجود ہیں. یہ کیوں نکلا؟ اس لیے کہ آج مسلمان نے صرف کلمے کو سب کچھ سمجھ لیا، صرف کلمے کی حقیقت کو نہیں سمجھا. آج مسلمان نے صرف نماز روزے کو سب کچھ سمجھ لیا، اور اپنی معاشرت، اپنا اخلاق، اپنے معاملات دین کے مطابق نہیں کیے. آج دین کیسے غالب آئے گا؟ ہم کیسے سمجھے دین کیسے غالب آئے گا؟ جب مسلمان اپنے ایمانی قوت کو درست کرے گا، اپنی عبادات کو درست کرے گا، اپنے معاملات کو درست کرے گا، اپنے معاشرت کو درست کرے گا، اپنے اخلاق کو درست کرے گا، یہ پورا دین درست ہوگا. لیظہرہ علی الدین کلہ، پھر اللہ تمام دینوں پر اس دین اسلام کو غالب کر کے دکھائے. ڈاکٹر صاحب، ان تمام باتوں سے مکمل اتفاق ہے، لیکن اس میں کہیں بھی علم و تحقیق آپ کی گفتگو میں نہیں آیا اب تک. یہ تمام بہت اہم بات آپ نے فرمائی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان تمام باتوں کی بنیاد ہی علم ہے. اللہ نے جو وحی الہی کے پہلی 5 آیتیں سورۃ العلق کی نازل کیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. آج ان تمام باتوں کی بنیاد وہ علم ہے. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ علم ہی بنیاد ہے ان تمام چیزوں کی. جس طرح ایمانیات کے بارے میں علم ہونا چاہیے، جس طرح عبادات کے بارے میں علم ہونا چاہیے جو اللہ نے دیا، جس طرح معاملات سیکھنا اور اپنی زندگی کے طور طریقے اور اپنی تجارت اس کا علم سیکھنا، اور میڈیکل کا علم سیکھنا، جو انسان کا جسمانی علم کا علم ہے وہ بھی سیکھنا، یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ایک فرض کے درجے میں رکھتا ہے کہ یہ انسان آج جب انسان ان علم کے اندر اپنی طاقت رکھتا تھا تو ایسی صورت کے اندر یہ مسلمان واقعی پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا. اور جب مسلمان علم کے اندر بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا اور خود علمی تحقیقات اس نے بند کر دیں، اور یہ ایک وقت ہے کہ مسلمان سائنسدان وہ سرجن ہوا کرتے تھے، مسلمان ریاضی دان ہوتے تھے، اور مسلمان اس وقت یہ تمام علوم کے ماہر ہوتے تھے، اس وقت یہ دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے. اور جب مسلمان علمی طاقت کو چھوڑ کر دوسروں کے علمی معلومات کو ہی لینے لگ گیا اور اپنے آپ کے تحقیقی میدان سے یہ مسلمان نکلتا چلا گیا، تو یہ مسلمان پھر زیر اثر آ گیا کافر اور مشرک طاقتوں کے. جی، اللہ اکبر. اور یہ تحقیق کے شعبے میں، علم کے شعبے میں مسلمان آگے بڑھے، اور کچھ شارٹ ٹرم پلاننگز اور کچھ لانگ ٹرم پلاننگز وہ امت کی سطح پر
کچھ ہونی چاہیے وہ علوم کہ جنہیں حاصل کر کے جہاں بانی ہوتی ہے کہ دنیا چلائی جاتی ہے، دنیا کا کنٹرول آتا ہے ہاتھ میں، ان علوم کو حاصل کیا جائے۔ آج یہ نیوکلیر سائنس کی بات ہوتی ہے، آج آئی ٹی کی بات ہوتی ہے، سائبر سٹیز بن گئے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں مسلمان ممالک کی جانب جو OIC کے ممبرز ہیں کہ ان کی ترجیحات میں کہیں بھی علم نہیں، تو OIC کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ چند ایکسپرٹ کالونیز بنائے۔ یہ 57 مسلمان ریاستیں، اصل میں اس میں 8-10 ہی بڑے یا اہم ممالک ہیں۔ ان ممالک میں کوئی 50,000 بچے کم از کم ایک علم کو حاصل کریں۔ مثال کے طور پر نیوکلیر سائنس ہے، اس کے لیے جو بڑے ممالک ہیں مسلمان ممالک، اس میں سے کسی ایک ملک میں ان بچوں کو بھجوایا جائے، انہیں اہل ثروت ریاستیں وظیفہ دیں اور 25-50 سال کچھ نہیں کرنا ہے۔ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تمہیں صرف ریسرچ کرنا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، امت کی زندگی میں یہ 25-50 سال کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے، تسخیر کائنات کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ یہ عمرے، حج وغیرہ اس کا انکار نہیں ہے، لیکن تسخیر کائنات بھی کرنی ہے، اور علم حاصل کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز۔ کل کا سوال پیام صبح میں یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ درست جواب سورہ فتح میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے روز تک کنویں میں رہے؟ 2 روز تک، 3 روز تک یا 4 روز تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321-825-0194۔ خواتین حضرات، وقت قرآن اندازی کا کراچی میں کوئی مہمان میرے پاس موجود نہیں کہ ان کے دست مبارک سے میں یہ پرچی نکلواتا۔ کاش مولانا یوسف خان صاحب کراچی میں ہوتے، لیکن اب یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں، بلکہ کر لی۔ یہ ہیں پتوکی سے محمد جاوید، پتوکی سے محمد جاوید صاحب۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔